अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां पंहिंजो प्रोग्राम तारीख़ सां गुफ़्तगू खणी हाज़िर थिया आहियूं ऐं असांजो अॼु जो महिमान आहे हुसैन हारून साहब, जेको हारून फैमिली जो अहम रुकन आहे। अस्सलाम वालेकुम हुसैन हारून साहब। अॼु असांजे प्रोग्राम जो उनवान जीअं मूं ॿुधायो त तारीख़ सां गुफ़्तगू आहे त पाकिस्तान अॼु जो नौजवान जेको आहे असांजो, उन खे छो त हिन वीडियो गेम्स ऐं कंप्यूटर एतिरो पंहिंजो उलझाए रखियो आहे जो हुनखे तारीख़ जी ख़बर घटि आहे, तंहिं करे असां इहो प्रोग्राम हिन करे शुरू कयो आहे त जीअं असांजे हिन नसुल खे, नए नसुल खे तारीख़ जी ख़बर पए। ऐं जॾहिं असां तारीख़ जी ॻाल्हि कंदासीं त पाकिस्तान मूवमेंट जी ॻाल्हि खां शुरू कंदासीं। तव्हां महिरबानी करे पाकिस्तान मूवमेंट ते रोशनी विझो त पोइ ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं। बराई साहब, आपने जो बात की है, सबसे पहले तो ये है कि वो कौमें जो तारीख़ को भूल जाती हैं तो वो अपने साथ नुकसान देती हैं, और वो कौमें जो पीछे मोड़ कर देखती रहती हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। सही। तो जबकि तारीख़ के सबक सीख कर आप तारीख़ से जो हासिल कर सकते हैं हासिल करें, लेकिन पीछे मोड़ के देखना हर वक्त भी नुकसानदेह होता है। तहरीक पाकिस्तान मेरा ख्याल है सिंध के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकती। तहरीक पाकिस्तान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 बहुत बड़े पहाड़ पैदा किए। सिंध से मोहम्मद अली जिन्ना थे और सिंध से सर अब्दुल्ला हारून थे, और सिंध की अपनी सियासत में बड़े बड़े पहाड़ उभर आए। सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे, अला बख्श सुमरो साहब थे, खान बहादुर खोड़ो थे। मेरा ख्याल है कि GM सैयद का नाम तो पहले लेना चाहिए था। उसके अलावा आप कुछ भी कहें, सर शाहनवाज भुट्टो साहब थे, और कई ऐसी बड़ी नामवर शख्सियतें थीं जो सिंध को आगे ले जा रहे थे। मैं ये समझता हूं कि सिंध की सियासत और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुसलमानों की सियासत एक साथ हिंदुस्तान में फौकियत और तरज्जी हासिल की। 3 सूबों की वजह से पाकिस्तान बना। एक बंगाल की वजह से, जहां नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका ने मुसलमानों को पहली जमा किया सियासी प्लेटफॉर्म पर। एक उत्तर प्रदेश, जहां सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की तालीम का इंतज़ाम किया, और एक सिंध जो वाहिद सूबा था पूरे हिंदुस्तान में जिसने पाकिस्तान की करारदाद अपनी असेंबली में मंजूर करवाई, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बड़े बड़े लीडर्स को तरजीह दी, हैसियत दी। लिहाजा ये भी मैं आपसे अर्ज करूं कि मुसलमानों की जो बड़ी तहरीकें हिंदुस्तान में आगे बढ़ी, उनमें रेशमी रुमाल तहरीक थी जो सिंध से पीर साहब सरहंदी मटियारी से उसका आगाज किया उन्होंने। ये अगर सन भी बता दी जाए तो बेहतर होगा, अगर वेयर अबाउट सम नियर अबाउट 1900। रेशमी रुमाल मुख्तलिफ औकात पे चलते रहा। खिलाफत मूवमेंट भी सिंध से इजाद की गई, और ये तकरीबन दोनों एक साथ करीबी थे 1912, 14, 16 इस वक्त में। और मुस्लिम लीग मूवमेंट की भी एक अहम पहलू सिंध में रही। सिंध की अलहदगी बॉम्बे सूबे से तकरीबन 1900 मेरा ख्याल है 36 की बात है, और फिर मुस्लिम लीग मूवमेंट पाकिस्तान हासिल हुआ 1947 का। तो सिंध ही वो सूबा था
جس نے پاکستان کی اکثریت کو تحفظ دیا. جو لوگ آ رہے تھے پورے ہندوستان کو، سندھ نے زیادہ تحفظ دیا. تمام ہندوستان میں یہ پہلا صوبہ تھا جس نے مسلم لیگ کو اپنایا. جبکہ بنگال اور اتر پردیش میں بڑے گھرانے زمینداروں کے اور نوابوں کے اور مہاراجاؤں کے جو مسلمان تھے وہ مسلم لیگ کے ساتھ آئے. لیکن سندھ میں بڑی جو سے کہتے ہیں ارلی سٹیجز، بہت ہی اول درجے یہاں کے لوگوں نے مسلم لیگ سے منسلک ہوئے. اس کی وجہ تھی کہ شیخ عبد المجید سندھی صاحب تھے جنہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا. سر شاہ نواز بھٹو صاحب نے، سر عبداللہ ہارون نے، یہ لوگوں نے سندھ کے مسلمانوں کو متوجہ کیا، جمع کیا سندھ یونائٹڈ پارٹی کے پلیٹ فارم پر. پھر انہیں متوجہ کیا مسلم لیگ کی طرف. ان میں میر بندر علی خان تالپور بلوچوں کی طرف سے تھے، جام مٹھو خان سماٹوں کی طرف سے تھے، جی ایم سید صاحب سیدوں کی طرف سے تھے. سندھ میں جو ایک موومنٹ ہوئی وہ ایک بہت قابل احترام اور قابل تعریف موومنٹ رہی. اب اس صورتحال میں زمین کیسے ہموار ہوئی؟ زمین اس لیے ہموار ہوئی کہ یہاں بڑے بڑے علماء نے، صوفیہ کرام نے، ادھر خلافت موومنٹ نے، بہت سے پیر خاندانوں نے انہوں نے خلافت موومنٹ میں شرکت کی. اور مسلمانوں کی ایک خاص طور پہ یہاں سے جو ڈاکٹر انصاری کی مشن بھیجی گئی تھی ترکی، تو وہ سر عبداللہ ہارون نے اس کی مالیات کا انتظام کیا اور کراچی سے وہ فارغ ہوئے. تو ہندوستان سے جب کشتی بھیجی جا رہی تھی نرسوں کے ساتھ، دوائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ترکی کے، وہ بھی کراچی سے فارغ ہوئی، یعنی سندھ سے، اور یہاں سے لوگوں نے جمع کر کے انہیں بھیجا. تو ایک مسلمانی جذبہ پیدا ہوا. پھر کراچی کو بچانے کے لیے سر عبداللہ ہارون نے کچھ سے، لسبیلا سے مسلمانوں کو منگا کر ایک اکثریت پیدا کی، جس کی وجہ سے کراچی بمبے سے کٹ کے واپس سندھ کے، کیونکہ غالباً یہ ایک ڈیمانڈ تھی، یہ تھا وہاں، کیونکہ مسلمانوں کی پاپولیشن نہیں ہے تو پیدا ہوا. پھر ریشمی رومال تاریخ میں تمام سندھ میں ریشمی رومالوں پہ علماء اپنے خطاب کر رہے تھے اور لوگوں کو آگے بڑھا رہے تھے مسلمانیت میں. تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کردار تھا. پھر اس زمانے میں اول پیر صاحب سندھ کے پیر لوالی تھے بدین کے، اور پیر لواری نے 1900 میرا خیال ہے 26 میں کنونشن کیا تھا بدین میں، جہاں پورے ہندوستان کے لوگ آئے. اور بلکہ اس کے واقعے کے بارے میں مولانا جمال میاں فرنگی محل، جو اس وقت اول گدی ہندوستان کی لکھنؤ سے سمجھی جاتی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والدی بزرگ بھی وہاں تھے. انہوں نے پورے مشائخ کو جمع کیا ہندوستان سے، اور وہ واحد شخص تھے جس نے پہلے اعلان کیا اور راستہ کھولا پاکستان کے لیے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی جگہ ہونی چاہیے. اور ہندو کانگریس نے پھر ان کی عرس کے ان کی آباء و اجداد رکوا دیا تھا، آج تک رکھا ہوا ہے. لہذا وہ بھی سندھ سے تھے. تو سندھ کا بہت اہم کردار تھا. اور میں بھی، میں بھی، پھر سندھ کی علیحدگی میں بھی، بامبے، پھر پاکستان موومنٹ. بننا چاہیے خاتون طرف مائل ہوئے.
دیکھیے پاکستان بنا کیوں؟ پاکستان اس لیے بنا کہ انگریزوں نے 57 کی جنگ کے بعد ہندوؤں کو ترجیح دی اور مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا. 1857 کے بعد. اور برابری نہیں دیتے تھے، روزگار نہیں دیتے تھے، لوگوں کی امنگیں نہیں پوری کرتے تھے، ان کو بیکورڈ رکھا جاتا تھا. سندھ میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ سندھ میں بل پیش ہوا تھا 1946 میں کہ جو زمینیں ہندوؤں نے قرضے دے کر گروی رکھی ہوئی ہیں وہ واپس دی جائیں اپنے مالکوں کو، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں زمینوں کو قابض رکھا ہوا تھا کچھ لوگوں نے. تو سندھ میں بھی ایک کشمکش چل رہی تھی اور سندھ کی بہت بھاری اکثریت لوگ اس معاملے میں گروی رکھے ہوئے تھے اور اس سے ناراضگی پیدا ہو رہی تھی. پھر تالپوروں کی تباہی ہوچند نے کی تھی، وہ ہندو تھا. غالباً تالپوروں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ کئی جگہوں پہ سندھ کے بڑے گاؤں شہروں میں جہاں ہندو پکڑے جاتے تھے مسلمانوں سے، ان کو ختنہ کر کے کہتے تھے اب تم مسلمان بن گئے ہو، تو ان لگتی تھی یقیناً. تو ان کے ساتھ بھی یہ کیا گیا تھا اور انہوں نے چارلس نیپیر کو راستے دکھائے سندھ کو فتح کرنے کی. اسی طریقے سے اور بھی کئی ناراضگیاں تھیں اور ان ناراضگیوں کے باعث یہ بھی تھا کہ تمام تر جو شہروں کی دکانداری اور کاروبار وہ بھائی بندوں کے ہاتھ تھا، وہ ہندو تھے. تمام پڑھا لکھا طبقہ اکثریت بھاری ہندوؤں کی عامل تھی، عامل برادری سے تھے. ہر ایک چیز پہ ان کا قبضہ تھا. یہ چند لوگ میرے خیال کاروبار میں صرف عبداللہ ہارون تھے جنہوں نے اپنے پیسے بنگال اور بہار میں بنائے اور بمبئی میں اور پھر آ کر یہاں منوپلی توڑنے کی کوشش کی. ورنہ بڑے زمینداروں میں جو عقل کے بڑے زمیندار تھے وہ تو نیپیر کے پروگرام میں بہت سے تباہ بھی ہو گئے تھے اور بہت سے نئے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ نئے زمینداروں میں اس وقت وہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ ہندو جو پیسے والے تھے ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں. ہاں چند ایسے نوابین تھے، ایسے جام صاحبان تھے سانگھڑ کے یا میر صاحبان تھے تالپوروں میں سے، یا ملک صاحبان تھے پاکستان کے، یا اگر آپ یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا شیخوں کا جو نو مسلم تھے شکارپور کی طرف سے جنہوں نے ترقی حاصل کی، لیکن مقابلہ مشکل تھا. تو اس ناراضگی میں پیدا ہونے سے میرا خیال ہے کہ مسلمان یہاں زیادہ تبدیلی لانے اور یہ چیز مل کر کا ایک اثر پڑا اور انہوں نے ایک بہتر زندگی اپنے لیے. اور بہتر زندگی میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہندو گئے یہاں سے مسلمانوں نے ان کی جگہیں لوٹی نہیں جیسے مشرقی پنجاب میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ آنے والوں کو کہا کہ بھائی یہ سب پڑھا ہے، یہ آپ لوگوں کے جس طرح ہم نے یہاں کیا تھا مسلمانوں کے حوالے سے کیا تھا. تو یہ مسلمانی تحریک کی ایک قابل تعریف ہے. میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ 1940 ریزولوشن جو ہے وہ اس میں اٹریکشن یہ تو ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹس ہوں گی، پرامسز نہیں ہوگی. تو وہ 40 ریزولوشن میں ایک تو 40 ریزولوشن کے چند جو اہم نکات ہیں وہ ہمیں بتا دیں. اس کے بعد یہ کب چینج ہوا اور کس نے چینج کیا؟
جس کو اسٹیٹ سے جو ہے وہ پروونسز کی بات ہو گئی پھر؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جناح صاحب بہت ہی آئینی شخصیت تھی، اور ان کا آخری 1.5 سال زیارت میں رہنا اور بیماری کی سخت تکلیفات میں رہنا وہ انہیں مار چکی تھی. بلکہ کالنز اور لاپیئر کے انٹرویو میں ماؤنٹ بیٹن صاحب نے کہا مجھے معلوم ہوتا کہ یہ شخص ٹی بی سے مر رہا تھا تو میں مارچ 48 سے اگست 47 پہ پارٹیشن نہیں کرتا میں، بلکہ 1 سال اور آگے چلے جاتا اور ہندوستان کبھی ٹوٹتا نہیں. کیونکہ ماؤنٹ بیٹن صاحب کی تو ارادہ تھا ولا بھائی پٹیل، جواہر لال نہرو، موہن داس گاندھی کے ساتھ کہ ہندوستان کو نہ توڑیں، لیکن مجبوری یہ تھی کہ جناح صاحب کی جو کھیل تھی اور اس کھیل میں وہ ملوث تھے ونسٹن چرچل کے ساتھ، لوگ ہندوستان کو ٹوٹتے ہوئے اور الگ ہوتے ہوئے ہیں انگلینڈ سے. بھئی 500 ملین لوگوں پر مشتمل تھا برٹش ایمپائر، 500 ملین لوگوں پہ 400 ملین ہندوستان کے تھے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت. دیٹس رائٹ. مگر اس میں دو باتیں. آپ کے سوال میں آپ سے پہلے جواب دیتا ہوں کہ 1938 میں مسلم لیگ میں 4 لوگ تھے جو پاکستان کے حامی تھے. ایک تھے علامہ اقبال، ایک تھے نواب اسماعیل خان میرٹھ، ایک تھے راجہ صاحب محمود آباد، اور ایک تھے عبداللہ ہارون. ان چاروں نے پاکستان کو دھکا دیتے رہے اور مجبور کرتے رہے اس کی طرف. 38 میں کراچی کی کانفرنس تھی پروونشل مسلم لیگ کی، جس پہ جناح صاحب نے پریزائڈ کیا تھا. وہاں باقاعدگی سے پاکستان کی ریزولوشن اٹھائی گئی. ایک پاکستان کی ریزولوشن سر عبداللہ ہارون نے اٹھائی، اور ایک 2 نیشن تھیوری کی ریزولوشن پیر علی محمد راشدی جو سر عبداللہ ہارون کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے انہوں نے اٹھائی. 2 نیشن تھیوری کی ریزولوشن کے ابتدا سید احمد خان اور مولانا محمد علی جوہر کے تھے. وہ شیخ عبدالرشید معاف کیجیے گا شیخ نہیں پیر علی محمد راشدی صاحب نے اٹھائی، وہ پاس ہو گئی. ریزولوشن نمبر 5 تھی. نمبر 4 تھی سیپریٹ مسلم ہوم لینڈ کی، سر عبداللہ ہارون کی. اس پہ جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کوئی اس پہ تیاری نہیں ہے، اور اس پہ وی آر ناٹ ریڈی فار اٹ یٹ. اور انہوں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، اور جی اب سید کے پاس یہ کاغذات موجود تھے آخری وقت تک، انتقال تک تو میں نے دیکھے تھے ان کے پاس. اور سر عبداللہ ہارون کو انہوں نے چیئرمین بنایا آبجیکٹیوز کمیٹی کا، کہ جی آپ اکنامکس کمیٹی کا، کہ آپ اکنامکس ہمیں اس کی بتائیں، اس کے بعد ہم کنسیڈر کریں گے. سر عبداللہ ہارون نے تو بہت تیز کام کیا، اور 1939 کی سیشن مدراس کی، لیکن مدراس کی سیشن بھی پروونشل مسلم لیگ کی تھی، وہاں اکنامکس رپورٹ کو اڈاپٹ کیا. اس لیے 1940 میں لاہور کی آل انڈیا مسلم لیگ سیشن میں سر عبداللہ ہارون اور دوسرے ہم نواؤں نے پاکستان کی ریزولوشن پیش کی. ابتدا سندھ سے تھی. اچھا، اب آپ نے فرمایا 2 نیشن تھیوری، تو قوم تو مذہب کے بنیاد پہ نہیں بنتی. اگر یہ بات ہے تو پھر عرب میں ہم جاتے ہیں تو عرب حال ہی میں عرب لیگ کی جو، یعنی کہ عرب اور عجم نہیں ہوتے. اب مسلمان مطلب اسلام ریلیجن جو ہے وہ بنیاد نہیں بنا تھا کسی قوم کا، بلکہ اور چیزیں ہیں. اگر آپ ریزولوشن پڑھیں پیر علی محمد صاحب راشدی کے جو بہت ہی ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ in India there live 2 distinct nations, Hindu and Muslim. Their distinction lies in their social, cultural, religious differences. ٹھیک ہے جی. And the Musliman in India is not given equal treatment as the Hindu in India. There is discrimination
on the basis of that discrimination, that being a Muslim makes us be discriminated against, यानी कि मुसलमान होने के नाते पर हमारे साथ ये तशद्दुद और ज्यादती होती है। तो ये नहीं कि हम नमाज के तौर पर मुसलमान हैं, बल्कि मजहब से ताल्लुक नहीं था इस मामले का, इसलिए तो मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी थी। लेकिन बराबरी ना हासिल होना मुसलमान होने के नाते पर, इसलिए हर वक्त मुस्लिम की बात आई, इस्लाम की बात कभी भी नहीं आई मुस्लिम लीग के डिलिबरेशंस में। अगर इस्लाम की बात होती, मुसलमान तो आज भी हिंदुस्तान में नमाज पढ़ रहा है, बल्कि यहाँ पढ़ना तकलीफ ज्यादा हो रही है कि वह यहाँ पुलिसों के बंदूकों के साए में पढ़ा जाता है। नहीं, हमारे साथ जो ज्यादती और बराबरी नहीं दी जा रही है मुसलमान होने के नाते, उसको दूर करने के लिए हमने अपने आप को अलहदा तसव्वुर करवाया कि हम बराबरी और अपनी मुस्तकबिल को अपने हाथ संभाल सकेंगे। ये तो तारीख ने बताया है कि हमने फिर जो लूटा है अपने मुल्क को, वो तो बाद की बात है, लेकिन बनाने वालों की नीयत ये थी। हुसैन साहब, मेरा सवाल ये था कि स्टेट्स की बात थी 40 रेजोल्यूशन में, ठीक है, वो तो समझ में आती थी कि स्टेट्स बनेगी तो काफ़ी हद तक खुद मुख्तार होंगी फैसले लेने में। उसके बाद हो गया प्रोविंसेस हो गई। ये 45, 46 की बात है, 40 रेजोल्यूशन को जो है वो इधर उधर कर दिया गया। देखिए, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं कि 40 रेजोल्यूशन हर वक्त पाकिस्तान के बनते वक्त तक तसव्वुर ये था कि सूबे ताकतवर रहेंगे, और अगर सूबे एक दूसरों के साथ मिल के रह नहीं सके, और जैसे आपने कहा 2 नेशन थियरी अगर नहीं चल सकी, तो फिर इन्हें अपने रास्ते अख्तियार करने। तो रियासतों की बात हुई, स्टेट्स की बात हुई, सूबे तो बाद की बात। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सूबे कहें जो भी नाम कहें, मैं तो बात कर रहा हूँ कि उस वक्त तो सारे सूबे इंडिया के थे ना। ठीक है ना जी। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि इख्तियार था अलहदगी का भी, तो यानी कि सॉवरेन स्टेट्स हुए, ठीक है। लिहाजा तसव्वुर ये था कि ये सूबे फेडरेशन बनाएंगे। असल में सियासत जब तब्दील हुई और आईसीएस ने हिंदुस्तान से छोड़कर यहां आकर इंडियन सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप। उन्होंने गुलाम मोहम्मद को ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बेवकूफ़ बनाकर मुसल्लत किया अपने आप को उस पर। यानी कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल थे और वो प्राइम मिनिस्टर बनकर उन्होंने उनको अपना गवर्नर जनरल बना दिया, जो एक ब्यूरोक्रेट थे। तो यानी कि खुद अपने सर पे जो ताज पहना वो ब्यूरोक्रेसी का पहना, वहां से तबाही हुई। ये जो रियासतों का था, मैं जो आपको वो सूबों में कब तब्दील हुआ? यही आपको मैं जवाब दे रहा हूं कि रियासतों का तसव्वुर तब्दील नहीं हुआ जब तक ये ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर नहीं किया। गुलाम मोहम्मद आए, गुलाम मोहम्मद ने फिर अपने प्राइम मिनिस्टर अपना ले आए मोहम्मद अली बोगरा को, और फिर तमाशे शुरू हुए। उन तमाशों में ये तसव्वुर ने करवट पाई। कोई लिखी हुई जगह नहीं थी कि ये फेडरल डोमिनेटेड सूबे होंगे। स्टेट्स का तसव्वुर कांस्टेंट रहा। क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कोई चीज पास नहीं की, और फिर ये तमाम तर रद्द बदल करके 50s में जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस आ रहे थे उनमें ये नैमो बदल हुआ। आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मगर मैं अभी तक उस सवाल के जवाब नहीं, लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं वो ये है हुसैन साहब कि 45 या 46 में ये रियासतों का जो कंसेप्ट तब्दील होके प्रोविंसेस में आ गया। किसने तब्दील किया? अब ये तो हिस्ट्री नहीं, मैं आपसे some historians say this. आई एम डिस्प्यूटिंग इट। मैंने तो आपको जवाब दिया है। ओके, मैंने आपसे कहा कि 50s में जाके आईसीएस के टेक ओवर में ये ट्विस्ट हुआ है, वरना जिन्ना साहब की स्टेट्स वाली जो रेजोल्यूशन मेरे दादा ने पास की थी उसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता था। कौन चेंज करता?
آل انڈیا مسلم لیگ کی اگر سیشن لاہور کی ہے تو اونلی ان آل انڈیا مسلم لیگ سیشن کو چینج اٹ نا. تو کون سی آل انڈیا مسلم لیگ سیشن نے چینج کیا آپ مجھے بتائیے. اچھا چلیں حسین ہارون اور صاحب, نہ وہ جناح صاحب کے اختیار میں تھا چینج کرنے کا, نہ کس اور کے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب 50s میں بنی ہے اس وقت یہ تصور سب بدلی کیے گئے اور ان میں رد و بدل کیا گیا. آپ جو 46 کی بات کر رہے ہیں, 46 تو دہلی کا سیشن تھا. دہلی کے سیشن میں they did not change anything. اوکے ہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد تاریخ پاکستان کی کئی بار بدلی گئی ہے, کئی ڈاکیومنٹس مس کوٹ ہوئے ہیں, بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جناح صاحب کی تقریر یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور گردواراز, کہ یہ اس نے بیماری میں کہہ دیا, ویسے ان کا مقصد نہیں تھا. تو تاریخ بدلنے والے بہانے جو دیتے ہیں یا جس تاریخ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہی نہیں, تو میں کیوں اسے تسلیم کروں. اوکے اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جناح صاحب کو ٹی بی تھی, یہ تو سب کو پتا تھا. کس کو پتا تھا؟ انگریزوں کو پتا تھا جو بنا رہے تھے پاکستان. ماؤنٹ بیٹن میں آپ سے کہا ہے کولنز اور لاپیہ کے انٹرویو میں کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ مرنے والا ہے, اس کو ٹی بی کا اتنی ایڈوانس سٹیج ہے, اور ورنہ ہم اس کو اوکے پاکستان کو پٹ فارورڈ کرتے کہ پارٹیشن نہیں ہوتا. جناح صاحب کو تو پتا تھا کہ ان کو ٹی بی ہے, بالکل پتا, ٹھیک. فاطمہ جناح کو بھی پتا تھا. اچھا اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ پاکستان 47 میں 14 اگست کے بعد یہ کیا منطق تھی کہ لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنایا گیا اور ایسٹ پاکستان سے کسی بنگالی کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا جو میجورٹی پروونس تھی یا میجورٹی اسٹیٹ تھی بقول آپ کے کہ اس وقت تک اسٹیٹس تھی. دیکھیے لیاقت کو جس وقت انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہے اس وقت لیاقت ہندوستان سے آئے ہوئے لوگوں کی بھی, کیونکہ ان کی سیٹ اوریجنلی لکھنؤ میں تھی, یو پی میں تھی, آپ کے خود تھے, تو وہ دو بڑے صوبوں کو اسٹریڈل کر رہے تھے, بگر دین بنگال ایز ویل. تو اس لحاظ سے اگر انہیں فوقیت دی گئی, اور لیاقت انٹرم کیبنٹ کے فائنانس منسٹر بھی تھے, اور لیاقت کا ایک بہت بڑا درجہ تھا. میں آپ کو دو اشارے دیتا ہوں, آپ غلط اشارے کیوں, اس نسل سے کھل کے بات کریں تو وہ زیادہ سمجھیں. آپ کو دیتا ہوں, وہ شاید نہ سمجھیں. ایک تو یہ ہے کہ 38 کی جو جناح صاحب کی وصیت تھی وہ پاکستان میں واضح کی گئی, 38 کی. دس از بیفور دا پاکستان ریزولوشن. اور جو اس کی آخری وصیت تھی وہ ہندوستان کی حکومت کے پاس ہے. وہاں سے اگر آرکائیو سے نکالا جائے اور حاصل کیا جائے تو شاید بہت سی چیزیں مختلف. اور لیاقت صاحب کی بھی کچھ ایسی, پہلی بات یہ, دوسری بات یہ کہ پھر لیاقت صاحب سے بھی کچھ ناراضگیاں چند باتوں پہ واضح ہو سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے نواب صاحب بھوپال کو بلایا تھا مرنے سے پہلے کہ فوراً پہنچے, زیارت میں بلایا تھا جی, اور یقین یہ تھا کہ اسے گورنر جنرل بنایا جائے گا پاکستان کو سنبھالنے کے لیے, اور بہت قابل شخصیت تھی. اس وقت یاد رکھیں کہ 3 جگہوں نے انڈیا سے الحاق نہیں کیا تھا, بھوپال, حیدرآباد اور کشمیر. اور حیدرآباد کی فتح جناح صاحب کے انتقال کے 24 گھنٹے بعد کی گئی تھی. تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار 46 میں تبدیلی ہو نہیں سکتی تھی. آل انڈیا مسلم لیگ سیشن نہیں تھی, پروونشل سیشن تھی دہلی میں جو ہو رہی تھی. اور اس سیشن میں اور بھی کئی باتیں ہیں. مولانا جمال میاں صاحب حیات ہیں, ان سے پوچھئے کہ راجہ صاحب محمود آباد نے کہا کہ جناح صاحب ایک نئے سلوگن کی آغاز ہو رہی ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو جناح صاحب نے مسکرا کے کہا, امیر کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے نئے ملک کو 72 فقہوں کے ہاتھ میں کر جاؤں؟ کبھی نہیں, ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں. تو جب آپ اسلامک بات کرتے ہیں مجھے آپ سے اختلاف ہے, جب آپ 46 کی بات کرتے ہیں مجھے آپ سے اختلاف ہے, یہ 50s کی کنورژن ہے. اور سب سے بڑی اختلاف تو یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخ
نئے سرے سے لکھی گئی ہے. اب مثلاً کل میں دیکھ رہا تھا کہ کس کو انعام دیا گیا, اچھا ہوا انعام دیا, کہ ان کے والد نے پاکستان کا جھنڈا بنایا. پاکستان کا جھنڈا سی فیلڈ پہ بنا تھا, لیاقت صاحب نے کیا کہتے ہیں کھانے کے بعد پلیٹیں ہٹوا کے ٹیبل پہ جو میز پہ سفید چادر تھی اس پہ بنایا تھا کہ آئیے ہم یہ اگر پاکستان ہے تو یہ اس کا مائنورٹیز کا یہی سفید چادر کے جیسے ہم بنائیں گے. اور یہ سب حیات ہیں جنہوں نے دیکھا بنتے ہوئے ابھی بھی. تو آج کوئی کہا جا رہا ہے کہ کس نے بنایا ہے یا فلاں یہ. تو یہاں باتیں تبدیل بہت ہوتی ہیں, یہاں بہت سی نئی نئی باتیں سنائی دیتی ہیں.